औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी रिवीजन क्लास है। 11 आयतें सूरह मोमिन की पहली आयत करीमा जो है वो आज जिस तरह एलिबोरेट करती है, आज जिस तरह इंटरप्रेट करती है, वो शायद 1400 साल पहले नहीं करती थी इसको। लखल्कुस समावाति वल अर्द, यकीनन पैदा करना आसमानों और ज़मीन का अकबरो ज़्यादा बड़ा है मिन खल्किन नास, इंसान के पैदा करने से। लेकिन इंसान का इतराज़ क्या है? इतराज़ यही है ना उसका कि जब मर गया तो फिर दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, कैसे जो है वो हड्डियां वो इकट्ठी की जाएंगी, कैसे जो है उसमें से रूह दोबारा डाली जाएगी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला मौत इसके बाद मौत की जो है वो दलील देते हैं। आसमानों को पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या वो है? वो ज़्यादा बड़ा काम है। आज की साइंस कहाँ तक पहुँच गई कि हमने मार्स तक जा पहुँचे, बहुत सारे सियारों के ऊपर हम जा पहुँचे। आज तक ये नहीं अंदाज़ा लगा सके कि हम इस कायनात की आगाज़ कहाँ से होता है और ये कायनात मुकम्मल कहाँ पे होती है, इसका नुक्ता आगाज़ कहाँ क्या है और इसका नुक्ता इंतहा क्या है, क्या कोई डिटरमिन कर सका? जितने भी साइंसदान जो है वो जितने भी हो गए। तो फिर बड़ा क्या बनाना हुआ? कायनात का बनाना बड़ा हुआ। इंसान का क्या है? इंसान के लिए तो एक दफ़ा एक बीज अल्लाह ने जो है उसका खमीर जो है ज़मीन से उठा दिया, अब उसी खमीर से जो है वो फिर बनता चला जा रहा है, उसका सिलसिला जो है वो जारी सारी है। लखल्कुस समावाति वल अर्द, यकीनन आसमानों ज़मीन का बनाना अकबरो अफ़आलो के वजन के ऊपर है, ज्यादा बड़ा। मिन खल्किस समावाते से इंसान के बनाने से। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, और लेकिन अक्सरियत लोगों की नहीं जानती, हमें यकीन नहीं होता। जैसे हमें ईमान तो है, हमारा ईमान तो है कि हाँ अल्लाह है, उसके रसूल हैं और आखिरत है, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक के भी ना मानने से हमारा ईमान नामुकम्मल रह जाता है। हमें ईमान है, यकीन नहीं आता। अगर हमें यकीन आ जाए कि हाँ वाकई मैंने मरना है, कल को अल्लाह के सामने जाके जवाब देना है, फिर मैं उन अमाल को छोड़ क्यों नहीं देता, मैं उस राह को बदल क्यों नहीं देता जो राह जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की राहों के मुनाफी है। तो अगर इतनी कायनात का बनाना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर एक तुम्हारा बनाना क्या मुश्किल है? वो बहुत बड़ा काम है। तो ये तो अल्लाह ने बनाया अपने हाथों से, उसमें रूह फूंकी, बात खत्म होगी। फिर मिसाल दी गई है, वमा यस्तविल अमा, क्या बराबर हो सकता है एक अंधा, वल बसीर, और देखने वाला? क्या हकीकत में अगर हम देखें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एक शख्स जो अपनी आंखों से देखता है सीधा रास्ता पाता है, अपनी मंजिल पे आराम से पहुंच जाता है, और एक शख्स जिसकी आंखें नहीं हैं वो तो राह नहीं पा सकता। वो तो बेचारा जो है वो ठोकरें खाता हुआ, लोगों के हाथ पकड़ता हुआ, लोगों की मदद लेकर फिर भी मंजिल पे मुश्किल पहुंचता है। तो दोनों बराबर हैं? हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो जो कुरान को और उसके रसूल की राह को पाके सीधे रास्ते पे चल पड़ा, उसके बराबर हो सकता है जो काफिर है, जो इनकारी है रसूल का और जो इनकारी है अल्लाह का, या अल्लाह के साथ औरों को, जो खुद जो है वो मोहताज हैं अल्लाह के, उनको साथ बना बैठा। व आमिल वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, वल मसीह, और जो बदकार हैं, जो अच्छे काम करने वाले और बुरे काम करने वाले, बराबर हो सकते हैं कभी? क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बराबर अबू जहल कभी हो सकता है? ये मोटी मोटी मिसालें हैं जो हमारे सामने हैं। अंधा और बीना दोनों बराबर नहीं हो सकते। हम भी कहते हैं अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये ओबीडियंट है, दूसरा इंतहाई खरांट है, इंतहाई जो है वो फिरने वाला है, डिसओबीडियंट है। बराबर हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकते। तो जो अल्लाह की राह पा जाए वो उससे कहीं आगे बढ़ के है जो अल्लाह की राह को देख के भी छोड़ दे। देखिए यहाँ पे बीना से मिसाल ये नहीं है कि आंखों वाली। अब हम सब आंखें हैं हमारी, लेकिन हम अगर इन आंखों से अल्लाह की इन निशानियों को नहीं पहचानेंगे तो हम अंधे ही समझे जाएंगे। हम नहीं देखेंगे कि यह ज़मीनों आसमान किसने बनाए। यह ज़मीन जो एक घूमती हुई चीज़ है, आज की साइंस इस बात को प्रूव कर रही है। तो जो चीज़ घूम रही हो उसके ऊपर आसानी से चला जा सकता है, उसके ऊपर आसानी से बैठा जा सकता है।
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ اس نے اسی زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا کے ٹھوک دیا تاکہ یہ سکون والی اور ٹھہراؤ والی بن جائے۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو فطرت کا نیچرل پروسیس کیس کے گزر جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نیچرل پروسیس ڈیفائن کس نے کیا، کون ہے جو سورج کو نکالتا ہے، کون ہے جو ٹمپریچر جو ہے وہ آج کل میں 23-24 سے اٹھاتا ہے 40-42 پر لاتا ہے۔ اگر وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ 42 لے جائے تو کیا انسانی باڈی جو ہے اس کو برداشت کر سکتی ہے؟ جسم کو امیون کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی طرح پھر اسی طرح یکدم اگر 42 سے جو ہے وہ ٹھیک سیدھا آپ کو جو ہے وہ 20 ڈگری میں لے جائیں تو باڈی کے اوپر بہت برا افیکٹ ہوگا۔ اسی لیے پھر آہستہ 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 بندے کو اپنا اتنا خیال نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندے کا خیال ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ کریٹر وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، اس نے آج بھی پیدا کیا، وہ کل بھی پیدا کر کے جو ہے وہ اٹھا دے گا۔ قلیلاً ما تتذکرون، بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تمہارے سامنے جتنی مرضی مثالیں رکھ دی جائیں، کرنا ہم نے وہی ہے جو ہمارے دل میں آتا ہے۔ جتنی مرضی جو ہے وہ چیزیں کھول کی رکھ دی جائیں، نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا، اور نہ ایمان والے اور نیک اعمال والے، اور نہ بدکار۔ قلیلاً ما تتذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، یقیناً وہ گھڑی آنے والی ہے۔ اس بات کے اوپر اعتبار جو ہے نا، ان الساعۃ لآتیۃ، یہ ہمارے خمیر میں بیٹھ جانی چاہیے بات کہ ہاں وہ گھڑی آنے والی ہے۔ اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا ہم اس وقت ایک دوسرے کے سامنے ہیں، یہ تو یقین ہے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں وہ سامنے آ جانی ہے گھڑی۔ ان الساعۃ لآتیۃ، یقیناً لآتیۃ، یقیناً وہ گھڑی آنے والی ہے۔ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، یہ یقیناً آنے والی ہے گھڑی۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثریت لوگوں کی نہیں مانتی اس کو۔ نہیں مانتے ہیں تو بدکاریاں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں تو برے کام کرتے ہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو پھر ہم سیدھے کام کیوں نہ کر لیتے، پھر ہم معروف کی طرف کیوں نہ چلے جاتے۔ اکثریت، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات کو مانتی نہیں ہے۔ وقال ربکم، اور کہا تیرے پروردگار نے، تمہارے پروردگار نے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری سنوں گا۔ دیکھیے کسی دنیا میں کسی کو کہیں کچھ تو وہ برا مناتا ہے، یہاں پہ اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ برا مناتے ہیں کہ اللہ سے اگر سوال نہ کریں تو بندہ کب نہیں کرتا؟ بندہ تب نہیں کرتا جب بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جب بندے کے اندر اپنی صلاحیتوں، اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر غرور آ جاتا ہے۔ یہ کیڑا کام ہے، تو میں خود ہی کر لینا۔ کس حد تک پکارنے کا کہا گیا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، وہ تسمہ بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگو۔ اس حد تک جو ہے وہ کہا، ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری۔ ہمیں اللہ کو سنانے کے لیے درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اچھا فلاں کو جا کے کہو، وہ تمہارے لیے کر دے گا، وہ اپنے لیے کر نہیں سکتا، تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اللہ شارک سے زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ تمہارے دل کے اندر پلنے والی خواہش کو اس کے پلنے سے پہلے، اس کے کانسیپٹ آنے سے پہلے جو ہے وہ جانتا ہے، وہ سنے گا، وہ ڈائریکٹ سنے گا۔ وہ تو رات کے تیسرے پہر میں آسمان سمائے دنیا پہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار سنوں؟ ہے کوئی مانگنے والا جس کی جو ہے میں دعا پوری کروں؟ ہے کوئی محتاج جس کی حاجت پوری کروں؟ ہم مانگتے نہیں ہیں۔ اور جب اس نے کہا استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری، میں قبول کروں گا تمہاری، لیکن اس کی شرط ہے۔ شرط یہ ہے، ایک قطع رحمی کی دعا نہ ہو، ایک کسی حرام کام کی دعا نہ ہو۔ اب میں سود کا کاروبار شروع کروں اور اللہ سے کہوں اللہ اس میں برکت ڈال دے، تو کبھی ہونا ہے ایسے؟ میں کوئی حرام کام کی جو ہے وہ توقع رکھوں ذہن میں اور کہوں اللہ میاں یہ کر دے، تو ہونا ہے ایسے؟ اور پھر اس میں جلدی نہ کریں۔ جلدی کیا ہوتی ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں لیکن میری اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا صلہ اسی وقت دے دیتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کسی اچھے وقت کے لیے روک رکھتے ہیں۔ اور اچھا وقت کون سا ہوگا؟ سب سے اچھا وقت تو وہ ہوگا جس دن روز سے محشر میں ہمیں ضرورت ہوگی، اور یا اس کے بدلے میں تمہاری طرف آنے والی بلائیں، مصیبتیں، ان کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ یقین رکھیے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہاں مجھ سے مانگو میں دوں گا تمہیں، اور اس طرح کی گارنٹی کون کر سکتا ہے ہمیں؟ کوئی دے سکتا ہے شرطیہ اس بات کی کہ ہاں جی ٹھیک ہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا؟
دنیا میں کسی سے ایک دفعہ مانگ لیں گے وہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں گے تیسری، اس کا تو روز کا کام ہے۔ اس نے تو جو ہے وہ بس پکڑ ہی لیا کہ اس نے مجھ سے ہی مانگنا ہے۔ مانگنے پہ دنیا ناراض ہوتی ہے، اللہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کام ہم اپنے تئیں اپنے بل پہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کام میں کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے لیے آسانی فرما۔ ایک مکھی بھی تنگ کر رہی ہے تو اللہ اپنی مخلوق نو تے ہٹائے، تنگ کر رہی ہے مینوں۔ اپنا کام، ہر کام اللہ سے کہنے کی عادت ڈالیں۔ آپ دیکھیں ہماری زندگیاں کیسے سنورتی ہیں۔ وہ زندگیاں تو سنوریں گی سنوریں گی، اللہ تمہاری آخرت بھی اس میں سنوار دے گا۔ تو بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان عبادتی، میری عبادت سے، اور کہا گیا نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ تکبر ہوگا وہ جہنمی ہے۔ تو فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، میں اتنا پڑھ لگ گیا ہوں، میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں، یہ کام میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں خود ہی کر لوں گا۔ یہی تکبر ہے کہ جب اللہ کی آس چھوڑ کے دوسروں کی آس پکڑ لینا، یا اپنی خود جو ہے وہ اپنے بل بوتے پہ کرنے کی کوشش کرنا۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک حقیر پانی کا نطفہ، پانی کا قطرہ۔ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو بھی تکبر والے ہیں، تکبر بڑائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کسی کے لیے۔ تو جو میری عبادت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ بیسیکلی دعا ہی عبادت ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو خیر ترجمہ ہی نہیں آتا، ہم تو رٹے رٹائے جو ہے وہ 4 الفاظ سیکھ لیے ہوئے ہیں، وہی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ جو ہم ربی جل نہیں پڑھتے ہیں کیا ہے؟ یہ سبحان ربی العظیم، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد، ربنا لک الحمد، یہ ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ یہ ساری دعائیں ہیں، یہی مغز ہے۔ اس کو جتنی سنسیئرٹی کے ساتھ ہم مانگیں گے، جتنی خشوع کے ساتھ مانگیں گے، کسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے اچھا یار ہے کم کر دے، کسی کے ساتھ پلیز یہ کام کر دیجئے۔ کتنا فرق ہے ان چیزوں میں۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ جھک کے عاجزی سے مسکینیت میں اپنی مسکنت شو کر کے کہ اللہ میں ذلیل، میں لاچار، تو ہی میرا کرنے والا، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ تو کہتا ہے استجب لکم، میں سنوں گا تمہاری۔ جو تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کائنات کی عظمت بتا رہے ہیں۔ کائنات جو ہے وہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ دیکھیں انسانی باڈی کا ایک خاصہ ہے کہ وہ مسلسل کام کرنے سے اس میں بہت سارے سیلز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ تھکاوٹ آ جاتی ہے، اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ وہی جب انسان رات کو سو جاتا ہے، وہی سیل جو ہے وہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور جب یہ دوبارہ ریپروڈکشن کا عمل مکمل ہوتا ہے، انسان فریش اٹھ رہتا ہے۔ اگر وہ کام کرتا رہے مسلسل، وہ سیلز اس کے تباہ ہوتے رہیں گے، کلیے اس کے تباہ ہوتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ انسانی باڈی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ نے رات تمہارے لیے بنائی۔ بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ ہم میں ہے کہ ہم اندھیرا کر کے سونا پسند کرتے ہیں، ہمیں زیادہ لائٹ آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی، اور پھر ہمیں ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے ہلکی سی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ تم رات کو چلے جایا کرو۔ اللہ نے چاند کو لگا دیا، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے رات تمہارے لیے بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ جس ذات کو اتنا ہمارا خیال ہے، والنہار مبصرا، اور دن کو چمکیلا بنایا کہ تم ٹھوکریں کھاتے نہ پھرو، تمہیں روشنی میسر ہو، اس روشنی میں تم دیکھو اور تم اپنی راہ پا سکو، تم اپنا ذریعہ معاش کی طرف جو ہے اپنے معاش کی طرف جا سکو، کام کاج کر سکو، اپنے کھانے کا بندوبست کر لو، اللہ کا حلال رزق جو ہے وہ ڈھونڈو۔ تو اس لیے اللہ نے تمہارے لیے دن کو روشنی کا بندوبست کر دیا کہ تم ٹھوکریں کھاتے ہوئے نہ پھرو رات کے اندھیروں کی طرح۔ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، بڑے ہی فضل والا ہے، یقیناً فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثریت لوگوں کی ناشکری ہے۔ اللہ کچھ اتنا دے رہے ہیں، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم شکر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میں نے وہ پی ایچ ڈی کی تھی، مجھے اس لیے نوکری مل گئی، مجھے جو ہے وہ فلاں ایم پی ایم این اے کی سفارش تھی اس لیے مجھے نوکری مل گئی، وہ میں پیسے نہ دیتا تو میں تو نوکری لگ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اوپر ہمارا اعتبار ہی نہیں رہتا۔
کس نے ہمت دی اس لیول تک بڑھنے کی؟ کون ہے جو تمہیں جو ہے وہ تمہاری پرورش کا جو ہے وہ جس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پہ فضل کرنے والے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتی۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا۔ کون اللہ؟ ربکم، جو رب ہے تمہارا، جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تخلیق کر کے تمہاری پرورش کی، جس نے، جو نہ صرف تمہیں بلکہ اس پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنی بقا برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بل بوتے پہ ہیں، تو یہ اس کی سانس چھوڑ کے وینٹیلیٹر کے اوپر 4 دن گزار کے دکھا لیں نا ذرا، پتا جائے گا کہ ہاں کس موقع پہ جو ہے وہ بکتی ہے ہماری۔ یہ خوراک کی نالی میں جو ہم لقمہ کھاتے ہیں یا جو ہم پیتے ہیں، اندر تو 2 سوراخ ہیں۔ کون ہے جو صرف سیدھا اس کو خوراک کی نالی میں لے کے جاتا ہے؟ کبھی سانس کی نالی میں چند ذرے بھی چلے جائیں تو ہمیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، اچھو آ جاتا ہے۔ کون ہے جو اتنے فضل والا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم اس کا شکر نہیں مانتے۔ یہ ہے رب تمہارا، یہی تمہاری، دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا کہ میری باڈی کو کیا چاہیے، کتنا ٹمپریچر چاہیے، کتنے وٹامن چاہیے، کتنے کیلشیم چاہیے، کس طرح کی انسولین چاہیے اس میں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو بن مانگے ہمارے جسم کی مشینری کو چلاتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ربکم اللہ، تمہارا رب بھی وہی ہے۔ اللہ تخلیق کرنے والا، رب پرورش کرنے والا، پالنے والا، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، ہر چیز اس نے بنائی۔ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ فانا توفکون، پھر کدھر پھرے جاتے ہو تم، کدھر بھٹکتے پھرتے ہو تم اس اللہ کو چھوڑ کے؟ وہی ایک الہ ہے جن کے پیچھے تم بھاگتے ہو، انہوں نے کیا ان کا زمین و آسمان بنانے میں کچھ حصہ ہے؟ زمین و آسمان بڑی دور کی بات ہے کہ اپنی باڈی کے پلنے بڑھنے میں، اس کے گرو کرنے میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ دیکھیں شرک پہ کون مجبور کرتا ہے ہمیں؟ شرک پہ وہ لوگ مجبور کرتے ہیں جن لوگوں کے دنیاوی مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ تمہیں اس راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ ایمان کا، اسلام کا چورن بڑی آسانی سے بک جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں، اپنی جائیدادیں بنانی ہوتی ہیں۔ مجھے کوئی ایک بتا دیجیے جو مجاور ہو، متولی ہو، سجادہ گدی نشین ہو، فلاں ہو، جو پیسے لیے بغیر تمہارا کام کرتا ہو، جس نے اپنی درگاہ کے اوپر گلہ نہ رکھا ہو۔ کیا وہ پیسے وہ بزرگ مانگتے ہیں جو بزرگ اس قبر میں سوئے ہوئے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ اس کے اوپر کس لیے استعمال ہونے ہیں؟ وہ تو کوئی پیسے نہیں، وہ تو محتاج رہا ہی نہیں، وہ تو چلا گیا دنیا سے۔ وہ تو صرف دعاؤں کے محتاج ہیں تمہاری کے۔ جو پیسے ڈالتے ہیں ہم ثواب کی نیت سے، آج بھی ہم فصلیں اتارتے ہیں تو ہم پیروں کا حصہ پہلے کر دیں، اللہ کا عشر نکالتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے ہم کسی دربار کے گلے میں تو پیسے ڈالنا جو ہے وہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اپنا جو فرض ہے ہمارے اوپر وہ ہم پورا نہیں کرتے۔ کدھر پھرتے ہو لوگ؟ کیوں چھوڑ دیتے ہو ایسی چیزوں؟ کذالک یؤفک الذین، اسی طرح لوگ بھٹکتے کون ہیں؟ کون سے لوگ جو ہیں بہکے پھرتے ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں، جو اس قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن کو پڑھنے کی حد تک رکھ چھوڑا ہے ہم نے، قرآن خوانی کے لیے رکھ چھوڑا ہے ہم نے، قرآن فہمی کے لیے ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ ہم نہیں دیکھتے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، کس لیے؟ ریاکاری کے لیے کہ ہاں میں نے رمضان میں 4 پڑھے، تو نے کتنے پڑھے ہیں؟ اس میں ہر حرف پہ نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتنی برکت ہے، کتنا مبارک ہے قرآن پاک کہ ہم اس کی آیت کو پکڑتے ہیں، وظیفہ سمجھتے ہیں، کام بھی ہو جاتا ہے، پھر نہیں سمجھتے کہ اس آیت میں لکھا کیا ہوا ہے۔ پھر بھی ہم اس سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ فلاں آیتیں پڑھ لو، فلاں سورت پڑھ لو، اتنی دفعہ تمہارا کام ہو جائے گا، پڑھ لیتے ہیں، کام بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ پڑھنے کی زحمت نہیں کی، سوچنے سمجھنے کی زحمت نہیں کی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا تھا، جو میں نے پڑھا ہے وہ کہتا کیا ہے۔ دم کرنا ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے کر دو، موعظتین پڑھ کے کر دو، سورہ فاتحہ کہتی کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا اس کے اوپر؟ موعظتین کیا کہتی ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ تو پھرتا وہی ہے، بہکتا وہی ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ انکار کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس قرآن کی نہیں مانتا۔ جو راستہ مجھے قرآن دکھاتا ہے اس راہ کو نہیں مانتا، میں اپنی من پسند راہ جو ہے وہ چاہتا ہوں۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، پھر وہ ہمارے رہنما کس بات کے؟ ہم ان کے پیروکار کیسے ہوئے؟ پھر ہم کیسے؟ دیکھیں پیروکار تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنے لیڈر کی بات کو ماننے والا ہو۔
جو اپنے رہبر و رہنما کے کہے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے چلے. تو جب ہم ان کی بات ہی نہیں مانتی تو پھر جتنے مرضی ہم چوک میں کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہے ان کے، تو پھر ہم کیسے بنیں گے اس کو؟ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین کو قرار والی جگہ بنا دیا، ٹھہراؤ والی جگہ بنا دیا. ہم کتنے سکون سے چلتے پھرتے ہیں. کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے کس سپیڈ سے زمین اس وقت سورج کے گرد گھوم رہی ہے؟ جس تیزی کے ساتھ وہ گردش کر رہی ہے تو کیا اس کو قرار والی ہونا چاہیے تھا؟ اللہ نے اس کے اوپر میخیں ٹھوک دی پہاڑوں کی شکل میں. ہم سکون سے اس کے اوپر جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار والی بنا دیا، ٹھہراؤ والی. والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنا دیا. کتنے سیارے، کتنے ستارے روز ٹوٹتے ہیں، خلا میں کتنے جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں. اگر یہ شیلڈ ہمارے اوپر نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ یہ سارے ہمارے اوپر آ گریں، پھر ہم یہاں پہ زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ چھت ہے ہمارے لیے. چھت کا تصور کیا ہوتا ہے؟ کہ جو سیفٹی دیتی ہے ہمیں بارش سے بچاتی ہے، دھوپ سے بچاتی ہے. یہ ہماری دنیاوی یہی چیزیں ہیں جن سے وہ بچاتی ہے، چوری سے محفوظ کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر چھت بچھا دی تاکہ جو ہے وہ نہ شیطان جا کے اوپر کی خبر لا سکے، تمہارے کانوں میں وسوسے ڈال سکے، نہ کوئی آسمان سے سیارہ یا ستارہ جو ہے وہ ٹوٹے. کیونکہ جس سپیڈ سے لاکھوں کروڑوں اربوں سیارے گردش کر رہے ہیں، ان میں کچھ کا کام جو ہے وہ جیسے دنیا میں ہر چیز دوسرے کو اپنی جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، تو جب ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں، تو اللہ نے چھت بنا دی تمہارے اوپر. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، صاف ستھرا رزق دیا، تمہیں حلال رزق تمہارے دیا. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم، جو رب ہے تمہارا. فتبارک اللہ رب العالمین، پس بہت ہی برکتوں والا ہے تمام جہانوں کا پالن ہار، تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا، تمام جہانوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا. وہی برکتوں والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. کسی اور کا حصہ ہے ان ساری چیزوں میں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ایک گندم کے دانے سے جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ پودا اگا سکتا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ذالک الحب فالق الحب والنوا، وہی ہے گٹھلی کو اور بیج کو پھاڑنے والا. جس شفافیت کے ساتھ، جس کے ساتھ ایک گٹھلی جب پھٹتی ہے اس میں سے ایک کومپل نمودار ہوتی ہے، کس نے اس کو اتنی طاقت دی کہ وہ زمین کا سینہ چیرتی ہوئی باہر آ جاتی ہے؟ ہم ہاتھ سے پکڑ کے اس کو مسل سکتے ہیں. یہ اللہ ہے تمہارا جس نے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم، تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت ہی برکتوں والا ہے تمام جہانوں کا پروردگار. هو الحی، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. وہ ازل سے زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا، وہ زندہ ہے. لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. فَدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر انتہائی سنسیریٹی کے ساتھ خالص اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو. دیکھیے اللہ کو ملاوٹ والی، آمیزش والی دعا قبول نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بھی مانگتے رہیں اور پھر ساتھ جو ہے وہ اوروں کو بھی شریک کرتے رہیں، اوروں اللہ سے بھی جو ہے وہ مانگتے رہیں، اوروں کا دم بھی بھرتے رہیں ہم. اللہ کو یہ ملاوٹ، یہ آمیزش پسند نہیں ہے. اس لیے کہا خالص ہو کے، یکسو ہو کے، صرف اور صرف وہی رب ہے تمہارا، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں پالنے والا ہے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس پھر اسی کے لیے خالص پکارنا شروع کر دو، اسی کے دین کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، کیا پکارو؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. یہ دعا ہمیں بتا دی گئی ہے، اس سے بڑھ کے اور دعا کیا جو کہا گیا ہے نا، فَادْعُوهُ لَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اسی کو. کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ سب سے مختصر جامع دعا ہے جو یکسو تمہیں جو ہے وہ اللہ کو جو ہے وہ پکارنے کے لیے کہتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولید بن مغیرہ اور دوسرے سردار آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ محمد چھوڑ دو اس دین کو، آ جاؤ اپنے واپس دین میں. تو آگے سے جو ہے وہ یہ آیت کریمہ اتری، کل کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو منع کر دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان کو پکاروں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو. مجھے ہر چیز سے منع فرما دیا گیا ہے کہ میں پکاروں ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. لما جانی البینات من ربی،
اور جبکہ میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں میرے پاس آ گئیں۔ دیکھیں قرآن کا اسلوب ہے، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے یہی آیتیں ہمارے لیے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اللہ کی آیتیں نہیں آ گئیں؟ کیا یہ قرآن ہمارے پاس نہیں آ گیا؟ کیا ہمیں نہیں کہہ دیا گیا کہ ہم دوسروں کی عبادت سے رک جائیں؟ لا الہ الا اللہ، کیا معنی ہے اس کا؟ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارنا۔ تو یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ان نعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں تو جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی عبادت کروں گا جس کو اللہ نے کہا، اس کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، جن کی تم کہتے ہو اللہ کے سوا، میں کسی کو نہیں پکارنے والا۔ جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ گئی ہیں۔ لما جاءنی البینات من ربی، میرے رب کی طرف سے کھلی ہے۔ وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کیا؟ ان اسلم لرب العالمین، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، میں اطاعت گزار بن جاؤں تمام جہانوں کے رب کا، کہ میں اطاعت کروں، میں فرما برداری کروں، میں عاجزی کروں، میں جھکوں کس کے لیے؟ صرف اور صرف اس کے لیے بس۔ اسلام لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، اطاعت گزار ہو جانا، کہ میں صرف اسی کے لیے۔ والذی، وہی ہے وہ، خلقکم من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پھر مٹی کا سط نچوڑا، اور پھر تمہیں ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے کی شکل دی تمہیں، ثم من علقۃ، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک خون کی پھٹکری جو بنائی، ثم پھر یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچے کی طرح باہر نکالا، تین اندھیریوں میں سے تمہیں باہر نکالا۔ کس نے اس مٹی کے رس میں سے ایک سط نچوڑا، اور نچوڑ کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نطفے کی شکل دی، اس کو اس فرٹائل، اس سپرمز کی شکل دی، اور پھر فرٹیلٹی کے ساتھ اسی سے جو ہے وہ نطفہ جو ہے وہ پھر علقہ میں کنورٹ ہوا۔ جب علقہ میں کنورٹ ہوا، ایک گوشت کا لوتھڑا بنا، اس کے بعد کس نے اس کو جو ہے وہ انسانی جان کی شکل دی؟ کس نے اس میں سے روح ڈالی؟ کس نے جسم کے سارے اعضاء جو ہے وہ اس میں سے پورے کیے؟ کوئی اور بھی سی جدا ہاتھ سی اودے چ، کوئی اور بھی تھا جو اس کام میں جو ہے وہ مددگار تھا۔ یخرجکم طفلا، وہ تمہارے لیے، ثم پھر تاکہ لتبلغوا اشدکم، تاکہ پھر تم پہنچو اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم جو ہے وہ ہو جاتے ہو بوڑھا، تاکہ تم ہو جو بوڑھے، پھر بڑی عمر کو چلے جاتے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنی خوبصورتی کے ساتھ تمہیں بنایا۔ وہ چاہتا، دیکھیں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں ہیں، سب کے اعضاء پورے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کسی کو اندھا بنا دیتا، چاہتا ہے کسی کو بہرا بنا دیتا، گونگا بنا دیتا، لنگڑا بنا دیتا۔ ماں کے پیٹ میں کسی کا کیا اختیار؟ کسی کا اختیار ہے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ؟ اس نے تمہیں حفاظت سے وہاں پہ رکھا، اور پھر ایک خاص مدت کے بعد اس نے تمہیں زمین میں بچہ بن کے نکالا۔ پھر ہم دیکھیں کچھ لوگ، کچھ وہ پھل بے ثمر ہو جاتے ہیں، وہ پریگنینسی میں ہی واشن کی شکل میں جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ کچھ اس کے بعد نوعمری میں، لڑکپن میں مر جاتے ہیں، جوانی میں مر جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اس ایج تک پہنچتے ہیں جتنی ہماری ایج ہو گئی ہے، جو عمر ہو گئی؟ یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ کس لیے؟ کہ وہ یہ نشانیاں دکھاتا ہے تمہیں کہ وہ جب چاہے لے جانے پہ قادر ہے، جب چاہے وہ نہیں دیکھتا جس کا لکھا ہوا پورا ہو گیا، چاہے بچہ ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے وہ نو عمر ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس نے لے جانا ہے۔ امنکم من یتوفی من قبل، اور اس میں تم میں سے ایسے بھی ہیں جن کو پہلے فوت کر لیتا ہے، ولتبلغوا اجلا مسمی، اور تاکہ تم پہنچو ایک خاص مدت تک۔ لعلکم تعقلون، تم شاید عقل پکڑ لو، شاید تم سمجھ سکو۔ کیا سمجھ سکو؟ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت، نماز، روزہ، وہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی، دن کے 24 گھنٹے اس کی اطاعت گزاری میں گزریں، اس کی فرما برداری میں گزریں، اس کام سے اپنا راستہ موڑ لیجئے، رخ موڑ لیجئے جو کام اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے منافی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ ہے صراط مستقیم، بس یہی راہ ہے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ دائیں بائیں تمہیں 1000 راستے نظر آئیں گے، 1000 اچھے پردے لگے ہوئے دروازے نظر آئیں گے، وہ ٹریپ ہوگا، وہ پھندا ہوگا شیطان کا،
راستہ سیدھا صرف یہی ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ قرآن کا راستہ ہے اور سنت کا راستہ ہے۔ کاش کہ تم عقل پکڑ سکو۔ والذی یحیی ویمیت، وہی وہ ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور وہ مارتی ہے۔ فاذا قضا امرا، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول لہ، تو پس اس کے لیے کہتا ہے۔ یہ کہنا بھی مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ ارادہ فرماتا ہے تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ کن، اس کاف سے شروع ہوتا ہے، اس نون پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، پس وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا۔ کون اللہ؟ ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ کوئی امبیگوٹی، کوئی ایسی چیز جو ہمیں نہ سمجھ آتی ہو، ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے جنگوں سے فتح حاصل کر لی تو فرمایا کہ جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہو گیا۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ نفس تمہیں اس دنیا کی آسانیوں میں لے کے جائے گا۔ جنت اتنی آسان ہے کہ ہمیں مل جائے گی، ایک میسج فارورڈ کریں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ اتنی آسان ہوتی تو صحابہ کرام اپنی زندگیاں جو ہیں وہ کیوں جو ہے وہ وار دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر جو ہے وہ اپنی امت کے لیے کیوں جو ہے وہ محنت کرتے ہیں؟ اتنی آسان نہیں ہے۔ ابھی تمہارے اوپر وہ امتحان تو آئے ہی نہیں ہے جب ایمان والوں کے سروں پہ جو ہے وہ آرے رکھ کے ان کو چیر دیا گیا تھا، ان کے جسموں کو جو ہے وہ لوہے کی کنگھیوں سے۔ اگر آسان جنت ہوتی تو پڑھ لیجئے اسلام کے پہلے شہید شہداء کے بارے میں، کیا حال ہوا تھا ان کا، لیکن وہ اسلام سے نہیں ٹلے تھے۔ جتنی آسانیاں، جتنی لگژریس لائف اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کسی اور کا شکر ادا کریں تو پھر لعنت ہے ایسی زندگی پہ۔ میں یہی لفظ کہہ سکتا ہوں۔ قرآن ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، رسول کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہم کوشش کریں اللہ کو کہہ سکیں۔ اللہ نے پوچھنا ضرور ہے کہ انگریزی اتنی پڑھ لی تھی، انگریزوں کو پڑھاتے تھے، نہیں پڑھی تو میری کتاب نہیں پڑھی؟ تم نے پی ایچ ڈی کر لی فزکس میں، کمپیوٹر سائنس میں، بلا 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 تم نے کر لیا، وہ جو تم نے کیا دنیاوی زندگی کے لیے کیا، تم مر گئے، وہ بات ختم ہوگی، میرے لیے کیا کیا؟ ہم کوشش تو کریں اس قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ یہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت والا؟ کیا ہم اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ اس کے لیے نہیں نکال سکتے کہ ہم سوچیں، ہم سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہی ہمارا ساتھی ہے، یہی ہمیں منزل تک پہنچائے گا، باقی تمام ڈکوسلے ہیں، باقی سب ٹریپ ہیں۔ اسی کو اپنے ساتھ اپنے گلے سے لگا لیجئے۔ جو اس کے گلے لگ گیا پھر اس کے بعد وہ اس کے لیے ناکامی نہیں ہے، وہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مانگا کریں اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔